बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब के पुरजोश खिलाड़ी और ओपनिंग बैट्समैन खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी ने हलफ उठा लिया। उनके हलफ उठाने से पहले बहुत बड़ी डेवलपमेंट तालिबान की जानिब से बाकायदा तौर पर पहली दरख्वास्त पाकिस्तान से कर दी गई और पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर पर इत्तफाक के राय 48 घंटों के लिए। लेकिन उस सीज़ फायर से पहले हुआ क्या, कैसे भारत पाक अफगान जंग में कूद पड़ा, पाकिस्तान का रद्द अमल क्या था, भारतीय सरहद पर पाकिस्तान की जानिब और इसी तरह से अफगान पाक सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से जो रद्द अमल दिया गया अफगानिस्तान और भारत दोनों को, उसके बाद क्या अफगानिस्तान की जानिब से भारत के कहने पर इस सीज फायर की दरखास्त की गई है या सुहेल खान आफरीदी साहब का हलफ उठाना इंतहाई मानी खेज है और उनके हलफ उठाते ही अगले 48 घंटों के लिए खैबर पख्तूनख्वा की सरहद पर अमन हो गया है। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा साद रिजवी साहब के मुतल्लिक ताज़ा तरीन इत्तलात जनाब आ चुकी हैं सामने। और अगर इन तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लिया जाए तो आज के दिन की ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स कहलाई जा सकती हैं। अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए सीज़ फायर, यानी 15 अक्टूबर की शाम 6 बजे से लेकर 17 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक 48 घंटे में फ्रीकैन मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। आरजी जंगबंदी की दरखास्त पाकिस्तान की जानिब से कबूल की गई है। सुहेल आफरीदी साहब के हलफ उठाने से पहले तालिबान की जानिब से यह पहली दरखास्त थी और पाकिस्तान ने तालिबान की यह पहली दरखास्त कबूल कर रही है। TLB के सरबराह साद रिजवी साहब से मुतल्लिक बिल आखिर ताज़ा तरीन और हतमी मालूमात हासिल कर ली गई हैं, सामने आ गई हैं और भारत की जानिब से पाक अफगान जंग में कूदने पर पाक फौज का जो रद्द अमल था वो इंतहाई अहम तरीन और तहलका खेज था। तमाम तर तफसीलात आपके सामने जनाब रखते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर सीज़ फायर का फैसला किया गया, इसकी क्या तफसीलात हैं जी। वजारत खारजा के ज़राए के मुताबिक आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज़ फायर का फैसला किया गया है और वजारत खारजा का यह कहना है कि दोतरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले क्या हुआ, काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई करते हुए काबुल में फितनतुल ख्वारिज के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। इसी तरह पाक फौज ने कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि शहरी आबादी से अलग तमाम अहदाफ बारीकबीनी से मुंतखब किए गए और इंतहाई कामयाबी से निशाना बनाया गया। इसी दौरान जो कुछ दीगर डेवलपमेंट्स आई सामने वो जनाब क्या थी, इसी वो सरहद के हवाले से कि कंधार और काबिल में ये जो टारगेटेड कार्रवाई हुई है इसमें अफगान तालिबान के हमले को मुअस्सर तरीके से पसपा किया गया और पाक फौज की सख्त और शदीद जो जवाबी कार्रवाई थी उसने अफगान तालिबान को बुखलाहट का शिकार कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज तालिबान के झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद अज़्म हौसले के साथ दिफाए वतन में मसरूफ़ है और शिकस्त खोरदा अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर हैं। अफगान तर्जुमान के तालिबान ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके झूठ फैलाने की नाकाम कोशिश की। वीडियो में यह तासुर देने की कोशिश की कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया है, हालांकि रूसी साख्ता T-55 टैंक हकीकत में अफगान तालिबान ही के ज़ेरे इस्तेमाल है, ऐसा कहा गया है जनाब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। दूसरी जानिब ये जो पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई थी इसमें तश्कील में आने वाले 30 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया है और वो सख्त जवाबी कार्रवाई के बायस जो अफगान तालिबान है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल ख्वारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गए हैं और फितनतुल ख्वारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मुहिम भेजने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। तश्कील भेजने का मकसद सरहदी इलाका तर्कुमान ज़ई से दरअंदाजी करके दहशत गर्दी फैलाना था और पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों के बायस इस हजीमत का बदला लेने की ये कोशिश की जा रही थी और अब मज़ीद ख्वारिज की हलाकतों के हवाले से भी इत्तलात हैं। इसी दौरान ये खबर आई कि
جناب آصف زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، فیلڈ مارشل صاحب کی، صدر آصف زرداری صاحب کے سے، اور انہیں افغان طالبان کی اشتعال انگیز کارروائیوں سے آگاہ کیا گیا ہے، سیکیورٹی صورتحال کے اوپر گفتگو کی گئی، اور جناب صدر آصف زرداری نے جو ہے وہ دفاع کے لیے افواج پاکستان کی مہارت کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری کی مکمل جو ہے وہ حفاظت کرے گا۔ اور اسی دوران عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف ان کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ آج کے دن کی سب سے بڑی اور اہم ترین کہ خیبر پختونخوا میں نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بالآخر حلف اٹھا لیا، اور پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نئے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس پشاور میں یہ تقریب ہوئی۔ حلف برداری کی اس تقریب میں اراکین صوبائی اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور دیگر حکام شریک تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اس دوران نعرے بازی بھی ہوئی، رش تھا کیونکہ خاصی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، دھکم پیل بھی ہوئی، اور جناب سہیل آفریدی صاحب کی یہ جو تقریب حلف برداری تھی، ان کے حلف اٹھائے جانے کے بعد جو ہے تمام تر معاملات اب بڑے واضح انداز میں خیبر پختونخوا کے اندر آ چکے ہیں سامنے، اور یہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو بڑا معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ طالبان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی درخواست بھی آئی تھی، لیکن یہ درخواست کس وقت آئی؟ جب اس قسم کی خبریں چل رہی تھیں کہ افغان طالبان کی جانب سے پاکستان پر حملے میں ایلبرس میزائل سسٹم کے استعمال کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ افغانستان سے 2 میزائل داغنے کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی تھی، جس میں طالبان قافلے میں 8K-14 اور 9M21F میزائلوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ 2022 میں طالبان نے ایلبرس اور جو ایک اور تھا ان کا میزائل لونا ایم، اس کی نمائش کی تھی، اور سوویت یونین کے چھوڑے گئے پرانے میزائل سسٹم کو طالبان نے بحال کیا تھا۔ اور اب ویب سائٹس یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ افغانستان سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق 12 اکتوبر کی رات طالبان نے مبینہ طور پر سوویت دور کے 9K-72 ایلبرس بیلسٹک میزائل سسٹم کے ذریعے پاکستان پر حملہ کیا۔ اس کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں 2 میزائل جو ہیں وہ داغے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور لیکن اسی دوران پھر پاکستان نے جب بھرپور انداز میں جواب دیا، اور خاص طور پہ سپن بولدک میں پاک فوج کی بھرپور کارروائی کے بعد جو ہے وہ افغان طالبان نے جنگ بندی کی درخواست کر دی، اور افغان طالبان نے یہ جو جنگ بندی کی درخواست کی، اس کے اوپر پاکستان کے وزارت خارجہ کا اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک بیان بھی آیا کہ ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ امن کو موقع دے گا، اور پاکستان جو ہے وہ سیز فائر اگلے 48 گھنٹوں کے لیے کرنے پر تیار ہے، اور بھارت جو ہے اس کا ایک بار پھر جو گھنونا چہرہ ہے وہ آشکار کر دیا گیا پوری دنیا کے سامنے۔ پاک فوج کا ISPR کا یہ بیان سامنے آیا کہ بھارتی گھمنڈ اور اشتعال انگیز بیانات سے جنوبی ایشیا میں امن کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور کیونکہ بھارتی فوج کی جانب سے من گھڑت اور اشتعال انگیز پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، انتہائی تشویش کے ساتھ اس کا نوٹس ISPR کی جانب سے لیا گیا، اور شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مارکہ حق کے 5 ماہ بعد بھارتی فوجی قیادت نے پروپیگنڈا دہرانا شروع کیا۔ بھارتی فوجی قیادت کا من گھڑت اشتعال انگیز پروپیگنڈا دہرانا انتہائی تشویشناک ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے یہ کہا کہ بھارت کو یہ حقیقت اس وقت ہضم نہیں ہو رہی کہ انہیں مارکہ حق میں فیصلہ کن شکست ہوئی ہے، ان کی جھوٹ کی جو پرتیں ہیں وہ بے نقاب ہو چکی ہیں، اور پاکستانی عوام اور افواج جو ہیں وہ اپنی دھرتی کی ہر انچ کے دفاع کے لیے بھرپور صلاحیت اور عزم رکھتے ہیں۔ اور پھر اسی دوران جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی خبریں سامنے آئیں۔ توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت تھی، اور عمران خان صاحب سے کے حوالے سے سلمان اکبر راجہ صاحب ہوں یا پھر علیمہ خان صاحبہ ہوں، ایک بار پھر انہوں نے واضح کیا ہے عمران خان صاحب کا جو آخری پیغام اڈیالہ جیل سے جاری کیا گیا، اس کے مطابق عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ پاکستانی افواج کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں، اور بالکل یہ جو تاثر اور یہ جو پروپیگنڈا عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ جناب وہ پاک فوج کے خلاف ہیں، یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ پاک فوج بھی میری ہے، پاک فوج کے بہادر سپاہی بھی میرے ہیں،
اور پاکستانی عوام بھی میرے ہیں، اور بالکل جو کچھ ہلکے جو ہے وہ گیپ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہے وہ پاکستانی افواج اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان فاصلوں کو ختم صرف اور صرف ایسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ سیاسی قیادت کو ساتھ لے کر خیبر پختونخوا کے اندر جو سخت نئی سیاسی قیادت ہے، نئے وزیر اعلیٰ جنہوں نے حلف اٹھایا سہیل آفریدی صاحب، ان کو جو ہے وہ ساتھ لے کر ان کو اعتماد میں لے کر، وفاق اور افغانستان کو بھی اعتماد میں لے کر، خیبر پختونخوا کی حکومت کو اعتماد میں لے کر، مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ آگے بڑھا کر باقاعدہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ باہمی اعتماد کی جو فضا ہے اس کو پیدا کر کے جو ہے وہ تمام تر یہ جو فیصلے ہیں کیے جانے چاہیے امن کو موقع دینے کے حوالے سے۔ اسی دوران جو ہے وہ پاکستان سے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، اور ڈی آئی جی آپریشن لاہور نے یہ کہا کہ سعد رضوی لوگوں کو بھڑکا کر فرار ہو گئے ہیں اور انہیں جلد جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور جو بڑا انکشاف انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ وہ جہاں جہاں گئے وہ لوکیشنز ہم نے ٹریس کر لی ہیں، جلد ہی انہیں جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اگر سعد رضوی کو گولی لگی ہے یا وہ زخمی ہیں تو وہ بتائیں، ریاست خود ان کا علاج کرائے گی۔ اور انہوں نے کہا جناب کہ لاہور میں ہماری ان سے بات چیت ہوئی تھی، انہیں منع کیا گیا تھا کہ آپ احتجاج کو یہیں پر محدود کر لیں، مگر انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں امریکی قونصلیٹ تک جو ہے وہ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ جو کچھ ہوا یہ اس کا نتیجہ ہے، ایسا کہا گیا۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں، وہ اس کے اوپر بڑے سوالات اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ کسی بھی پرامن احتجاج کے اوپر اس طرح سے سیدھی گولیاں فائر کرنا کسی صورت بھی درست نہیں۔ ماضی میں ماڈل ٹاؤن ہو یا پھر جو ہے وہ 26 نومبر میں ڈی چوک کا سانحہ ہو یا پھر 13 اکتوبر کو مرید کے لاہور میں آنے والا سانحہ ہو، ان تمام تر واقعات میں، تمام تر سانحات میں کیا ہوا کہ جو ہے وہ پرامن احتجاج کے اوپر براہ راست جو ہیں وہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، پولیس کی جانب سے، اور 2 جگہ پر پنجاب حکومت کی جانب سے اور 1 جگہ پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے سیدھی گولیاں جو ہیں وہ فائر کی گئیں نہتے مظاہرین کے اوپر، پرامن مظاہرین کے اوپر، ایک طرح کا قتل عام کیا گیا۔ ان تمام تر چیزوں کو ایک نہ ایک دن جو ضرور ہے وہ سامنے لایا جائے گا اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اب اگر ایک ترتیب ہم دیکھیں کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے اس وقت پاکستانی میڈیا کے اوپر معاف کیجیے گا، اس وقت جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے حوالے سے پاکستانی میڈیا کے اوپر جو خبریں چل رہی ہیں بڑے ایک مخصوص انداز میں، بڑے معنی خیز انداز میں ان کے اوپر کچھ سوالیہ نشانات بہرحال پیدا ہوتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے جب سے اس احتجاج کا اعلان ہوا، جب سے اس احتجاج کا آغاز ہوا، پاکستانی میڈیا کو، مین سٹریم میڈیا کو، روایتی میڈیا کو خبریں جو ہیں وہ نہیں چلانے دی گئیں۔ روایتی میڈیا تمام تر حالات کو، واقعات کو رپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ پاکستانی جو تھے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اعتماد اور اعتبار کر رہے تھے، سوشل میڈیا کے اوپر ہی انحصار کر رہے تھے، لیکن جو معلومات ہیں ان کا راستہ مکمل طور پر روک دیا گیا تھا، پاکستانی عوام تک معلومات نہیں پہنچائی گئی تھی۔ اور اس دوران پھر کیا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ انفارمیشنز روکتے ہیں تو اس کے بعد پھر کچھ چیزیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جو کہ اس طرح سے کنفرم نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جو سوشل میڈیا ہے اس نے بڑی حد تک جو ہے وہ ذمہ داری کا ثبوت دیا، ہم جیسے مزدور صحافیوں سمیت، اور سب نے اسی قسم کی خبریں تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں جو کہ کنفرم ہو رہی تھیں، اور اس قسم کی فوٹیجز بھی ہم تک پہنچ رہی تھیں جو کہ اس طرح سے جو ہے وہ عام جو ہے وہ ناظرین کو اور دیگر لوگوں کو اس طرح سے دکھانے کے قابل نہیں تھیں، ان کے اوپر کچھ سوالیہ نشانات بھی تھے، لیکن بہرحال اس قسم کی خبریں کیونکہ مختلف ذرائع سے کنفرم کی جا رہی تھیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے، کچھ غیر جانبدار ذرائع کی جانب سے بھی، یہاں تک کہ جو ہے وہ عیدی فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی کہ جناب لاشیں انہوں نے اٹھائی، زخمی جو ہیں وہ انہوں نے اٹھائے۔ اس لیے بہرحال ایک جو پریشانی تھی وہ سوشل میڈیا کے اندر بھی تھی، پاکستانی عوام کے اندر بھی تھی۔ اسی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہا تھا، کیونکہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ چیزیں نہیں دکھائی جا رہی تھیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک ترتیب کے بعد جب انہیں اجازت دی بھی گئی تو ایک مخصوص خبریں جن کو اس وقت تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ پروپیگنڈا خبریں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے قرار دے رہی ہے، اس قسم کی خبریں چلوائی گئیں۔ ان کی تصدیق تحریک لبیک پاکستان کے ذرائع اس لیے نہیں کر رہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہے، وہ نہ ہی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو موجود ہیں جرنلسٹ یا جو یوٹیوبرز ہیں ان کا
رابطہ جو ہے وہ ممکن ہو پا رہا ہے، نہ ہی مین سٹریم میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا رابطہ جو ہے وہ ممکن ہو پا رہا ہے، اور ایسے وقت میں اس قسم کی خبریں پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو چھاپوں کے حوالے سے آ رہی ہیں، جو کرنسی نوٹوں کی برآمدگی کے حوالے سے آ رہی ہیں، زیورات کی برآمدگی کے حوالے سے آ رہی ہیں، یقیناً یہ حکومت کا موقف تو ہے، لیکن اس پر تحریک لبیک پاکستان کا جو موقف ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ لیکن اسی دوران پاکستان کے اندر یہ جو ہونے والی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں یہ بات ظاہر کر رہی ہیں کہ بالآخر ایک ایسی جگہ کے اوپر خیبر پختونخوا جہاں پر آپریشن جو ہے وہ جاری تھا سویلین حکومت سے پوچھے بغیر، وہاں پر آئین کی، قانون کی اور جمہوریت کی فتح اس لیے بھی ہوئی ہے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے تمام تر درخواستیں خارج کر دی ہیں سہیل خان آفریدی صاحب کی حلف برداری کے خلاف، ان کے انتخابات کے خلاف انہوں نے حلف بھی اپنا اٹھا لیا ہے، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل بیٹھے گی۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور امن کو موقع دینے کے حوالے سے طالبان کی جو جنگ بندی کی درخواست قبول کی گئی ہے، ان معاملات کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔